खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. Today we are honored to present highlights of a virtual Mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih V graciously met with members of Majlis Ansarullah from Norway last weekend. Assalamu alaikum रहमतुल्लाह. बैठ जाएं. Last Sunday, members of Majlis Ansarullah from Norway who were gathered in the Batu Nasr Mosque in Oslo were blessed with a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V. May Allah be his helper. After a formal session which began with tilawat, the Ansar had the opportunity to ask questions on a range of issues. Assalamu alaikum rahmatullah, dear Huzoor. Wa alaikum salam rahmatullah. My name is Hamza and I became Ahmadi for 3 months ago. Yeah, you are just in your infancy. Yes, and I was a Sunni Muslim for 18 years. So it's me and my wife did the bayat for 3 months ago. There are quite a number of common things between us and Sunnis. Yes, what do you say? Yes, my question is, how is the institution of the Caliphate necessary for the reformation and the spread of Islam after the promised Messiah? And how can we help in spreading Islam, and how can we create a good relationship with the Caliph? The first thing is that your own action has proved that there is a need for Khilafat. And Khilafat is necessary for the spread of Islam. Right? This is why you have joined from Sunni sect to Ahmadiyyat. Right? It was a prophecy of the Holy Prophet ﷺ that after a dark age of 1,000 years within Muslims, the promised Messiah will appear. And he will claim as the promised Messiah and the Mahdi, the guided one. And the Holy Prophet ﷺ used the word for him. He will stand at the status of the Khilafat of the Prophet. So the promised Messiah ﷺ is the Khalifa of the Holy Prophet ﷺ. And after that, it was also the prophecy of the Holy Prophet of Islam ﷺ that the system of Khilafat will continue to spread the message of Islam, because that is the ripe time when all the facilities are available for the spread of Islam and Ahmadiyyat. Now you can see the media and other sources are available. And the Khilafat will work on the footstep of the promised Messiah ﷺ. And he will further spread the message of Islam and Ahmadiyyat to all corners of the world. Then this will be an organized system. In other sects, you won't see this system. Here, under the banner of Khilafat, Ahmadiyyat is spreading the message of Islam to all the corners of the world. So this is why it is necessary, in short. Otherwise, if you don't have one leadership, you are just like a herd without a person who is looking after them. So now, under the system of Khilafat Ahmadiyya, our system is streamlined, and you are guided by one person, whom
according to our belief, Allah Ta'ala's favor is always given, and he is guided by Allah Ta'ala. This is what we believe. And whenever he deem it necessary that this should happen, then he asks the Jama'at to do it accordingly. So this is one thing. This is why there is a system of Khilafat. This is why the Holy Prophet ﷺ said that after my demise, there will be a truly guided Khilafat, Khilafat-e-Rashida. And then there will be a period of some Mulaqat, and then the Dark Age. And after that, as I have already said, the person will appear as promised Messiah and the Mahdi. That is one thing. And after, he said that Khilafat will continue. That is what we believe, that Khilafat-e-Ahmadiyya will now continue till the last day. And Allah Ta'ala will guide the Khilafat and help the Khilafat. And through the guidance of the Khilafat, the community will progress and flourish. And that is what we have been seeing nowadays. Every year, thousands and thousands of people are joining Ahmadiyyat. The one man who claimed as the promised Messiah al-Islam in a small village, now he is known almost all across the world. So this is the system through which Allah Ta'ala is helping us to spread the message of Islam. If you attach yourself with the Khilafat, and if you believe that the promised Messiah al-Islam was sent by Allah Ta'ala to spread the message of Islam, and if you believe that after his demise, his true Khilafat is continuing, then you should also help the Khalifa and the system of the Jama'at by learning more about Islam and spreading the message of Islam. So this is the duty of each and every Ahmadi to spread the message of Islam, because he has done a bayat, and in his bayat or her bayat, they have declared that they will help the Prophet Messiah ﷺ in spreading the message of Islam. So for that, you should learn more about Islam. You should learn how to read the Holy Qur'an, the meaning of the Holy Qur'an, the commentary of the Holy Qur'an, and the hadiths, of course, those authentic hadiths. And of course, definitely, it is also necessary to learn more about the literature given to us by the Prophet Messiah al-Islam by reading his books. There are quite a number of books which have now been translated into English. If not Norwegian, at least you can read those books which have been translated in English. And this is how you can refresh your knowledge and even better your knowledge about Islam and Ahmadiyyat, and then spread that message. And this is how you will be the helper for the Khalifa and for the Jama'at and for the Prophet Messiah al-Islam, and ultimately for the Holy Prophet ﷺ, and of course we shall be rightly guided people who Allah Ta'ala needed from the best of the creation, that is human being. When you are doing all these things, you will have good relation with the Khilafat. Jazakallah. Jazakallah. हजूर जमात अहमदिया की मुखालफत में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अलजायर के बाद अब हाल ही में बर्किना फासो में 9 अहमदियों को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया है। क्या ये मुखालफत जमात की तरक्की को देखकर मज़ीद मुल्कों में भी फैलने का इम्कान है, और जमात को इन ख़तरात की वजह से सिक्योरिटी के कैसे इंतज़ाम करने चाहिए? बात यह है कि जिस तरह जमात फैल रही है, हसद बढ़ रही है। जब हसद बढ़ रही है कि अल्लाह ताला ने पहली दुआ सिखा दी है कुरान शरीफ की आखिरी 3 सूरतों में, और जो फितना और फसाद पैदा करने, वसवसे डालने वाले हैं, दजाली सिफत रखने वाले लोग हैं,
ان کے خلاف دعا کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ احمدی ہی ہیں جو خدائے واحد کی صحیح طرح عبادت کرنے والے ہیں۔ گو کہنے کو تو یہ ہمیں ان ملکوں میں خدا تعالیٰ کے نام پہ یا اس کے رسول کے نام پہ قتل کرتے ہیں یا ہم پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اصل میں ایک حسد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ اور ہر نبی کی جماعت کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جب بھی وہ پھیلتی ہے حاسدین کی تعداد ہی بڑھتی ہے، وسوسے ڈالنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے، اور پھر جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ظلم سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اور یہی کچھ جماعت احمدیہ سے ہوا، پہلے ہندوستان میں ہوا، جب پاکستان ہندوستان ایک تھا اس وقت حراری شور مچاتے تھے، اس وقت بھی حالانکہ برٹش گورنمنٹ تھی، بعض موقع ایسے آئے کہ انگریز افسران جماعت کی مخالفت کرتے تھے، یہ بھی ہماری تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے خلاف مقدمے کرتے رہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مقدمے ہوتے رہے، اور فسادی پیدا ہونے کی کوشش ہوتی رہی۔ پھر پاکستان ہندوستان بنا تو پھر پاکستان میں کیونکہ جماعت کی تعداد زیادہ تھی، وہاں شروع سے ہی پہلے 53 کے فساد ہوئے، پھر اس کے بعد 74 کے ہوئے، 84 میں قانون مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی ہمارے خلاف، اور پھر جو تبدیلیاں کر سکتے تھے جو ان کے بس میں تھا وہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں اب تک۔ تو یہ حاسدین جو ہیں یہ جماعت کی ترقی دیکھ کے یہ کر رہے ہیں، کریں گے، اور یہی کچھ الہی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہندوستان میں بھی اب مولویوں نے آج کل سر اٹھانا شروع کیا ہوا ہے، آج کل وہاں بھی نئے سرے سے مولویوں کا گروپ جو ہے ختم نبوت کے نام پہ احمدیوں کے خلاف مختلف چھوٹے قصبوں میں جہاں تھوڑی تعداد میں جماعت ہے وہاں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مار دھار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اکا دکا واقعات وہاں بھی ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جب باہر نکلتے ہیں تو باہر بھی ہوں گے۔ اور افریقہ میں کیونکہ اب جماعت پھیل رہی ہے اور وہاں پاکستانی مولوی بھی جاتا ہے، وہاں بعض عرب ملک اپنا روپیہ بھی لگاتے ہیں ختم نبوت کے نام پہ یا وہابیت کی تعلیم کے نام پہ۔ وہ لوگ وہابی ہیں زیادہ تر برکینا فاسو میں جو مسلمان ہیں، تو بہرحال وہ پیسہ لگا رہے ہیں اور یہ سارا فتنہ اور فساد کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح سختی سے ہم جماعت کو دبا لیں گے، لیکن جو شخص احمدی ہوتا ہے خود اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے ایمان میں پختہ ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرتا۔ اور جب آپ نے نمونہ دیکھ لیا کس طرح انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے لیکن اپنے ایمان سے نہیں ہٹے۔ اور اسی طرح بعض نوجوان ہیں جن کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ یہ کرو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے، میں نے مثال بھی دی تھی خطبہ جمعہ میں پچھلے جو برکینا فاسو کے بارے میں تھا، کہ ایک نوجوان نے کہا تصویریں لگاتے ہو، میں اور تصویریں لگاؤں گا حضرت مسیح علیہ السلام کی، تم کہتے ہو تو یہ ایمان کی پختگی ہے۔ اور یورپ میں تو ویسی دہریت پھیل رہی ہے اور مذہب کے خلاف ایک باقاعدہ مہم ہے۔ یہ جو آج کل ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں، مختلف قسم کی حرکتیں ہیں، عورت کی آزادی کے نام پہ، مرد کی آزادی کے نام پہ، مختلف جینڈر کے آزادی کے نام پہ، جس کو یہ مختلف نام دیتے رہتے ہیں یا دوسرے ناموں پہ، گو بعض جگہ یہ صحیح ہیں، لیکن جہاں مذہب کے ساتھ آزادی کے نام پہ یہ باتیں کرتے ہیں یا مذہبی تعلیم کے خلاف آزادی کے نام پہ یہ باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ دہریت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی یہ اسکیم ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مذہبی جو مخالفت ہے وہ ہمارے سے ہوگی، بلکہ دہریت کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، دہریت کی مخالفت بھی ہوگی۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے صرف یہی نہیں لکھا کہ میں مسیح کے طور پہ آیا ہوں تو عیسائیت کے خلاف میرا جہاد ہے، مسلمانوں کو بھی ہدایت دینی تھی، ان کو بھی دینی تھی، بلکہ آپ نے کہا کہ یہ زمانہ آئے گا اور آ گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے لوگ بھول رہے ہیں، اس لیے دہریت کے خلاف بھی تمہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ اور اب وہ زمانہ ہے کہ ہمیں دہریت کے خلاف بھی اپنے لٹریچر کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے دلائل کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنی باتوں میں زیادہ سے زیادہ زور پیدا کرنا ہوگا اس حوالے سے بھی، کیونکہ عیسائیت کو تو لوگ بھول ہی چکے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سارے مخالفین جو ہیں، مذہب کے مخالفین، چاہے وہ دہریاں ہوں یا اسلام کے مخالفین، چاہے وہ عیسائی ہوں یا کوئی دوسرے مذہب کے ہوں، یہ سب مل کے احمدیت کے خلاف محاذ کھڑا کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے ایک وقت آئے جو یہاں احمدیت پھیلتی نظر آئے ان کو یا مضبوط ہوتی نظر آئے تو یورپ کے بعض ممالک میں بھی اس طرح کی مخالفت سامنے آئے۔
تو اس کے لیے ہمیں جو انتظامات ہیں وہ ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں اور صدقات کے ذریعے سے ان بلاؤں کو ٹالنے کی کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ظاہری طریقے ہیں مساجد کے, اس لیے میں بڑے عرصے سے یہ بھی کہہ رہا ہوں جماعتوں کو کہ اپنی مساجد کی حفاظت کا انتظام رکھیں. ایک ظاہری انتظام تو ہونا چاہیے. ہر شخص اگر ہوشیار ہو, ہم میں سے ہر وقت ہوشیار ہو اور دائیں بائیں دیکھنے والا ہو, تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے دشمن کو مایوس کرنے کے لیے. اگر ہم ہوشیار ہیں تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے, تو اس وقت اتھارٹیز کے ذریعے سے ہم ان کو قابو میں لا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ دعا, صدقات اور ظاہری ہمارے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کوشش ہے ہمیں کرنی چاہیے حفاظت کے لیے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ آپ کو یہاں بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے. جی جو ٹھیک ہے, جزاکم اللہ حضور. حضور, انسانیت کو درپیش بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا ہے. آج کل ساری دنیا میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور بحیثیت جماعت اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا فرق پڑا ہے گلوبل وارمنگ سے؟ ڈائریکٹلی تو نہیں حضور. ایک جو چیز بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی دنیا چھوڑ کے جا سکیں جس میں کمال ہے. آپ کہتے ہیں ڈائریکٹلی نہیں پڑا. موسم اتنا چینج ہو رہا ہے اور طوفان آ رہے ہیں, کہیں بارشیں ہو رہی ہیں, کہیں برفیں پڑ رہی ہیں, کہیں آف سیزن ایسی باتیں ہو رہی ہیں. پھر اس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. آپ کے اپنے ملک میں مہنگائی بڑھ گئی, آپ کہتے ہیں ڈائریکٹلی مجھ پہ اثر کوئی نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے لیے زمین درکار ہے. اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب زمین کی ضرورت ہوگی تو جہاں جنگل ہیں ان زمینوں کو کاٹنا ہوگا آبادی کو آباد کرنے کے لیے اور خوراک پیدا کرنے کے لیے. خوراک پیدا کرنے کے لیے زرعی زمین چاہیے نا فارمنگ کے لیے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو ہمیں ایک نسبت سے رکھنا ہوگا. اب یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے 20%, 30% یا 40% جو زمین ہے اپنی اس کو جنگلوں کے اندر رکھنا ہے. اور اگر یہ رکھیں اسی طرح مینٹین کریں تو ٹھیک ہے. افریقہ میں جنگل کاٹتے جا رہے ہیں اور نئے نہیں لگا رہے. غریب ممالک جو ہیں پاکستان وغیرہ میں جنگل کاٹ رہے ہیں, نہیں لگا رہے, تو اس سے بھی ایک موسم میں تبدیلی آتی ہے, ماحولیاتی کیفیت بدلتی ہے. اب الزام دیتے ہیں جو بارشیں ہوئیں اور فلڈ آیا پاکستان میں کہ یہ مغرب کی جو پولوشن تھی اس کی وجہ سے ہمارے ہاں فلڈ آئے. مغرب کی سولوشن تو پھر مغرب پہ بھی اثر انداز ہونی چاہیے تھی نا. لیکن جو تم نے جو اپنے ملک میں جو کیا وہ کیا کیا؟ اپنے ملک میں انہوں نے کیا کیا, پہلے آپ راول پنڈی سے نکلتے تھے تو مریض کی طرف گھوڑا گلی کی طرف جانے سے پہلے آپ کو جنگل ہی جنگل نظر آتے تھے. اب اس طرف آبادی تو اتنی نہیں ہوئی لیکن ٹھیکیداروں نے جنگل کاٹ کے نئے جنگل نہیں لگائے. درخت کوئی نہیں. سوات میں جائیں تو وہاں درخت کٹ گئے, اور پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں درخت کٹ گئے, جنگل ان کے ختم ہو گئے. تو خود انہوں نے اپنی اکانومی کو تو تباہ کیا. پھر جو ان کو ڈیم بنانے چاہیے تھے انہوں نے خود نہیں بنائے پانی کو ریزرو کرنے کے لیے. الزام لگا دیا یورپ نے اور مغربی ممالک کی پولوشن نہیں کیا. ہاں, انڈسٹریل ریولوشن جو آیا, یہ صنعتی انقلاب جو آیا, اس نے بھی اثر ڈالا اور اثر انداز ہو رہا ہے. اس لیے چین نے کہا کہ مغربی ممالک جو ہیں ترقی یافتہ, انہوں نے اپنی انڈسٹری کو اتنا ڈیولپ کر لیا اور اس کی وجہ سے ہوا میں پولوشن کی اور اس کی وجہ سے ساری گلوبل وارمنگ شروع ہوئی. اب ہمیں کہتے ہو کہ تم رکو, ہم تو نہیں رکیں گے. ہم بھی اب 50 سال تک اسی طرح اپنی انڈسٹری چلائیں گے, پھر دیکھیں گے کہ رکنا ہے کہ نہیں رکنا. انڈیا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے. تو یہ چیزیں تو اب چلیں گی ساتھ ساتھ, ان کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ صرف یہی ہے کہ جن علاقوں میں احمدی رہتے ہیں یا جن جگہوں پہ ہمارا کچھ اثر ہے ان کو کم از کم یہ کہیں کہ جو زمین تم جنگلوں سے خالی کر رہے ہو وہاں جنگلات تو لگاؤ, درخت تو لگاؤ. ایک درخت کاٹتے ہو تو 2 درخت تو لگاؤ.
آبادی کی تناسب سے زمین اگر صاف کرنی ہے، اس میں اول تو ایسا انفراسٹرکچر بناؤ کہ تھوڑے علاقے میں زیادہ آبادی آباد ہو، اور زراعت کے لیے بھی پلاننگ اچھی ہو تو اچھی فارمنگ سے ہو سکتا ہے۔ پھر افریقہ میں بہت وسیع علاقہ پڑا ہوا ہے جہاں فارمنگ کر سکتے ہیں یہ، اور وہاں جنگل نہیں ہے، ان کو آباد کر کے وہاں سے خوراک مہیا کر سکتے ہیں، ملک کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ وہاں اگر امیر ممالک کوشش کریں اور ڈیولپ کریں علاقے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا کام تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں کہ جہاں جہاں خالی جگہ ہیں ان کو آباد کرو، فارمنگ کے لیے ان کو استعمال کرو، جنگلوں کو کم کاٹو، جنگلوں کو کاٹتے ہو تو مزید لگاؤ، اور جہاں ٹنڈ منڈ سارے پہاڑ کر دیے ہیں ان میں مزید کرو۔ خود ہم ٹری پلانٹیشن میں حصہ لیں زیادہ سے زیادہ ہیں، اور اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی کہیں لاکھوں کروڑوں درخت اگر لگانے شروع کر دیں ہم سال میں خالی جگہوں پہ، ان جگہوں پہ جہاں پہلے درخت ہوتے تھے، تو ایک حد تک ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے یہ ہے کہ ہم دنیا کو سمجھائیں بھی، بتائیں بھی کہ کیا کیا اس کے بد اثرات ہو رہے ہیں، اگلی نسل کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے۔ اس لیے اتنا لالچ نہ کرو اپنے لیے کہ سب کچھ ہی آپ لے لینا ہے، کچھ اگلی نسل کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ حضور۔ حضور، عموماً بچوں کی شادی کے بعد انہیں اسلامی تعلیم کے مطابق الگ گھر میں رہنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی خود مختار زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب والدین کو بڑھاپے میں بچوں کے ساتھ رہنا پڑے تو انہیں والدین کو اپنے ساتھ رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور انور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ اس صورتحال میں کس طرح وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا کیا سوال ہے؟ یہاں جو عیسائی ہیں یا دہریہ ہیں یا لامذہب ہیں یا کسی بھی مذہب کے ہیں، وہ کون سے والدین کے ساتھ رہتے ہیں؟ کوشش تو ان کی یہی ہوتی ہے نا، شادی ہوئی تو علیحدہ رہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جو گھر کے مسائل پیدا ہوں، نندوں بھابھیوں کی لڑائی ہو یا ساس بہو کی لڑائی ہو یا مسائل پیدا ہوں، آپ خود کہہ رہے ہیں گھر بھی چھوٹے ہیں صاحب، ایک اور فیملی کو رکھ کے اور مصیبت ڈالنے سے بہتر ہے کہ ان سے کہا کہ بیٹے تم انہیں گھر جاؤ اور اپنا علیحدہ گھر لو۔ پھر ہو گیا اگلا سوال کہ جی ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں۔ مغربی ملکوں نے تو یہ علاج نکال لیا، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اولڈ پیپل ہاؤس میں ان کو جمع کرا دو ہیں، اور ہفتے کے بعد بیٹا یا بیٹی جا کے اس کو السلام علیکم وعلیکم السلام کر رہے، تھوڑی سی کھیر پکا کے دے آئے اور اس نے کھا لی اور خوش ہو گئی، ہاں میرے بیٹے نے بڑا خیال رکھا میرا، باقی نرسیں سنبھال رہی ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ آنسر نے فرمایا تمہاری ماں کا تم پہ حق ہے، تمہاری ماں کا تم پہ حق ہے، تمہاری ماں کا تم پہ حق ہے، پھر تمہارے باپ کا تم پہ حق ہے۔ تو یہ حق جو ہیں وہ ادا کرنے ضروری ہیں، اور یہی معاشرہ کہتا ہے۔ اس صورت میں ماں باپ بوڑھے ہوں تو اول تو یہ کہ تربیت ان کی ایسی ہونی چاہیے، بچوں کو کہنا چاہیے ہم تمہاری جوانی میں تمہاری خاطر تمہیں علیحدہ کر رہے ہیں، یا تم علیحدہ ہو رہے ہو ہمارے سے، ٹھیک ہے کہو، لیکن ہمارے بڑھاپے میں بھی تم نے کام آنا ہے اگر ہمیں ضرورت پڑے تمہاری۔ اول تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہ پڑے، اللہ تعالیٰ اس تمہاری محتاجی سے ہمیں بچائے۔ اس لیے ارذل العمر سے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے دعا کرو بچ کے رہو، تاکہ ایسی وہ محتاجی نہ ہو۔ اور اگر بڑھاپا ہو اور ایسی صورتحال ہو کہ ماں باپ کو رکھنا پڑے تو پھر یہ ہمارا اخلاقی بھی اور مذہبی فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کو رکھا جائے۔ اور جو بہو ہے اس کو بھی اپنی ساس سسر کو برداشت کرنا چاہیے ایسے حالات میں، اور اگر گھر چھوٹے ہیں تو قریب کوئی اور گھر لے لیں، یہاں کونسلیں مدد کرتی ہیں، ان کونسل کی مدد سے گھر لیا جا سکتا ہے قریب، ٹھیک ہے، اور ان کے جا کے صبح شام ان کے جائیں اور خدمت کر لیں۔ تو یہی ایک علاج ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر بڑے گھر ہیں تو اس میں ایک کمرے میں رکھ دیں اور خدمت کر لیں تو ثواب ہے۔ اگر آخرت کی زندگی کی بھی فکر ہے، اگر اپنی عاقبت کی بھی فکر ہے اور مذہب کی کچھ نہ کچھ سدھ بدھ ہے تو پھر ہم نے یاد رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کا بھی ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے، اور ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ اپنے بڑوں کی خدمت کریں۔ جزاکم اللہ۔ یورپ اور خاص طور پر اسکینڈینیوین ممالک میں گورنمنٹ 50% تک ٹیکس وصول کرتی ہے۔
یہ ٹیکس انکم کے علاوہ جمع پونجی، جائیداد اور پروڈکشن پہ بھی لیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کا مصرف بھی اسلام میں زکوٰۃ کے مصرف جیسا ہی ہے، جیسے کہ غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ معاشرے میں بہت ساری سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ ٹیکس کی شرح زکوٰۃ کی شرح سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پیارے حضور رہنمائی فرمائیں، کیا ایسا ملکی ٹیکس جو زکوٰۃ کے مصرف کو پورا کرتا ہو زکوٰۃ کا نعم البدل سمجھا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ایسی فکس چیزوں پر ہے نا، مثلا زیور ہے، سونا ہے، اگر سونا آپ نے رکھا ہوا ہے گھر میں، کیا اس سونے کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے؟ نہیں لیتی نا، لیکن زکوٰۃ اس پہ واجب ہے۔ 150 تولے سونا جو ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، حکومت آپ کا ٹیکس نہیں لیتی اس پہ، ٹھیک ہے۔ اور جانور ہیں، مثلا گائیاں ہیں، بھینسیں ہیں، ان کا ایک نصاب مقرر ہے، اس پہ آپ کی جو انکم ہے اس پہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، ان جانوروں کے اوپر نہیں لیتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں پراپرٹی وغیرہ پہ لیتی ہے، تو جن پہ ٹیکس گورنمنٹ لے لیتی ہے آپ سے، اس پہ زکوٰۃ ہے نہیں۔ دوسرے ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے معین، اتنا نصاب ہے، اتنی رقم 1 سال تک اگر آپ کے بینک میں پڑی رہے اور اس کا مصرف نہ ہو، کسی جگہ استعمال نہیں کی گئی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر آتی ہے۔ اب آپ جب گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کے بعد اپنی سیونگ کر لیتے ہیں اور وہ سیونگ پڑی رہتی ہے، تو گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کیونکہ 1 سال تمہاری سیونگ پڑی رہی ہے تم اس پہ مزید ٹیکس دو، گورنمنٹ یہ نہیں کہتی۔ ہاں، بعض اداروں کو گورنمنٹ منع کر دیتی ہے کہ تم لوگ یہ سیونگ نہیں رکھ سکتے، یا اس کو خرچ کرو، یا پھر گورنمنٹ اس پہ ٹیکس لگا دے گی، لیکن انفرادی طور پر اب جہاں تک میرا علم ہے نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے، 7.5 تولے سونا کے برابر رقم آپ نے بینک میں رکھی ہوئی ہے اور سال اس پہ گزر گیا، آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے 1 سال کے بعد، اور وہ 2.5% ہوگی۔ تو یہ جہاں یہ تو دیکھنے والی بات ہے ہر انفرادی کیس کے اوپر کہ کون سا رقم آپ نے ایسی رکھی ہوئی ہے جس پہ ٹیکس ادا کر دیا اور وہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر وہ رقم جو 1 سال تک کے فکس اماؤنٹ ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے کم رقم ہو گئی ہے تو اس پہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ لیکن اگر وہ اتنی رقم ہے یا اس سے زیادہ رقم ہے، اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، باوجود اس کے کہ اس پہ گورنمنٹ ٹیکس بھی لے چکی ہے اس آمد پہ۔ تو یہ ہر انفرادی کیس کو دیکھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ واجب ہے اپنے نصاب کے لحاظ سے، اور ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے۔ ہاں، بعض چیزوں پہ گورنمنٹ کے ٹیکس ادا ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ذمہ دار ہیں مثلا ہمارے ملکوں میں، وہاں گورنمنٹ مالیہ بیانہ لے لیتی ہے ان سے، ذمہ داروں سے ایک ٹیکس لے لیتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ ان کی رقم پہ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گورنمنٹ ان سے وصول کر لیتی ہے۔ لیکن اسلام میں جو شروع میں تھا کہ جو بارانی علاقے تھے ان کی آمد بہتر ہوتی تھی، اور جو چاہی علاقے تھے، جو کنویں ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے بہت تھوڑی کاشت ہوتی تھی، تو اس پہ ٹیکس نہیں تھا، اور جو برانی تھے ان پہ ٹیکس تھا کیونکہ وسیع علاقے میں کر سکتے تھے۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہوا ہے، اب اریگیشن لینڈ جو ہے ان کی آمد زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ان کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ اب نئے اجتہاد کی ضرورت ہے اس بارے میں بھی، اور اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، وہ سوچ رہی ہے، کیونکہ جو رین فیڈ ایریاز ہیں، جو بارانی علاقے ہیں، ان کی آمد کم ہے، اور جو اریگیٹڈ ایریاز ہیں ان کی آمد زیادہ ہے۔ پہلے الٹا حساب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے ٹیکس کی بھی الٹا نوعیت تھی، اب ٹیکس کی نوعیت بھی بدل جائے گی۔ اسی طرح پہلے ہمارے فقہ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی۔ اب چاندی اور سونے کی قیمتوں میں اتنا فرق پڑ گیا کہ ایک نصاب رکھا نہیں جا سکتا، وہ کوئی ریشو نہیں بنتی۔ اس لیے ہم نے اپنے فقہ میں اپنے طور پہ یہ کر دیا ہے کہ سونے کا نصاب سونے کا نصاب ہے، اور چاندی کا نصاب چاندی کا نصاب علیحدہ ہوگا، اس کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، بڑا کمپلیکس ہے، ہر انڈیویجول کیس کے اوپر دیکھنا ہوگا، لیکن ہر جگہ یہ رول اپلائی نہیں ہو سکتا کہ جہاں گورنمنٹ نے ٹیکس لے لیا وہاں زکوٰۃ نہیں ہے۔
نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں گورنمنٹ نے ٹیکس لے لیا وہاں زکوٰۃ دینی بھی ضروری ہے. نوعیت کے حساب سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور جب آپ کے پاس یہ آمد آئے گی تو اس کے اوپر جماعتی نظام سے یا مفتی سے فتویٰ لے کے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. جی شکریہ. چلو السلام علیکم. اچھا بھائی صدر صاحب السلام علیکم. اللہ حافظ ہو. Those were highlights from a virtual mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor Ayyadullah Ta'ala bin Israel Aziz spoke regarding the excellences of the Holy Qur'an. Huzoor Ayyadullah Ta'ala bin Israel Aziz mentioned how Allah the Almighty had sent the promised Messiah alayhi salam in order to preserve and spread the Holy Qur'an throughout the world, and that it was unfortunate that some so-called scholars and clerics had made it their mission to oppose the promised Messiah alayhi salam. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو قرآن کریم کی اشاعت کے لیے بھیجا ہے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے. آپ کو وہ معارف سکھائے ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ تھے. آپ کے ذریعے قرآن کریم کے فیض کا ایک چشمہ جاری فرمایا ہے. آپ تو آئے ہی قرآن کریم کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نام نہاد علماء نے آپ کے دعوے کی ابتدا سے ہی آپ کی مخالفت اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، اور کوئی دلیل اور عقل کی بات سننا نہیں چاہتے، اور عوام الناس کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. خود تو علم و معرفت سے نابلد ہیں، لیکن جس کو خدا تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے اس کے راستے میں روکے کھڑی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسے ہی یہ لوگ قرآن کریم کی خدمت سمجھتے ہیں. پاکستان میں وقتاً فوقتاً ان علماء کو بال اٹھتا رہتا ہے، اور ان کے ساتھ پھر بعض سستی شہرت حاصل کرنے والے سیاستدان اور سرکاری اہلکار بھی مل جاتے ہیں، اور احمدیوں کو مختلف بہانوں سے ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے پھر یہ لوگ من گھڑت مقدمے تحریف و توہین قرآن کے احمدیوں پر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، اور جو احمدی اس غلط اور ظالمانہ الزام میں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں ان کی جلد رہائی کی بھی اللہ تعالیٰ سامان پیدا فرمائے.